रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो चुका है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कहा गया है ना ही रुकेंगे ना ही झुकेंगे, क्योंकि ये आज़ादी लॉन्ग मार्च है। बहरहाल ये काफ़िला गुजरात पहुँच चुका है। गुजरात पहुँच कर मुख्तलिफ रहनुमाओं ने यहाँ पर काफ़िले से खिताब किया। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया और एक बार फिर डील के तासुर को उन्होंने जो है उभारा है और वो कह रहे हैं कि जनाब डील हो रही है, मुल्क में जो मफरूर लोग हैं वो मुल्क के अहम फैसले कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ये लॉन्ग मार्च इसलिए करना चाह रही है कि उन्हें इलेक्शन की तारीख चाहिए। इमरान खान साहब ये भी कह चुके हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं तो 2/3 अक्सरियत उनके साथ है, यानी कि अवाम का साथ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ है। तो इसके बावजूद क्या वजह है तहरीक इंसाफ ये लॉन्ग मार्च क्यों कर रही है? क्योंकि बज़ाहिर जो तहरीक इंसाफ की जानिब से 1 पॉइंट एजेंडा दिया गया है जल्द इंतखाबात की तारीख का, उस पर जिनसे ये तारीख मांग रहे हैं वो इससे पहले भी बार बार कह चुके हैं कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे, वक्त से पहले इंतखाबात नहीं होंगे। आज भी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने यही कहा है कि जत्थों जो मर्जी कर लें, उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। सुना है किसी जत्थे की बात ना मानने का भी मामला तय हो गया है कि किसी जत्थे की बात नहीं मानी जाएगी। नहीं, वो तो हम शुरू से ही हम तो इस बात के बड़े सख्त हामी हैं कि जत्थों की बातें नहीं मानते। तो फिर क्या इमरान खान लॉन्ग मार्च से क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं? और फिर पार्लियामेंट के वापसी की भी कुछ खबरें हैं, उन खबरों में कितनी सदाकत है? क्योंकि चंद बड़ों की जानिब से और अहम इदारों की जानिब से बार बार ये मशवरा दिया गया इमरान खान साहब को कि आप पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट जाकर पार्लियामेंट के फैसले करें, क्योंकि अहम सियासी फैसले वहीं से ही होने हैं। इन तमाम सवालों के जवाब अपने पैनलिस्ट से लेंगे। साद रसूल साहब, अदील वड़ाई साहब, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। साद रसूल साहब, आपकी जानिब आएंगे। तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च कर रही है कि उन्हें जल्द इंतखाबात की तारीख चाहिए, लेकिन जो उनका मुतालबा है ना आपसे पहले माना गया और अब भी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने यही कहा है कि जत्थों से ब्लैकमेल नहीं होंगे, इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। जब वहां से कोई तारीख मिलनी ही नहीं है खान साहब को, तो फिर ऐसे और कौन से मकासद हैं जिन्हें लेकर वो इस्लामाबाद का रुख करना चाहते हैं? देखिए, ये प्रिंसिपल थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, बिकॉज़ ये हमारे कौम के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर पिछले 7-8 साल के अंदर, कहना चाहिए लॉयर्स मूवमेंट के बाद पिछले 10-1 साल के अंदर हमारे पास पाकिस्तान में हमने देखा कि ख्वाह 2014 हो, 2015 हो, 2017-18 हो, मुख्तलिफ औकात में 2019-20 हो, मौलाना फजल रहमान साहब या 21 हो, पीपल्स पार्टी का, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ ग्रुप्स इस्लामाबाद तक आए हैं अपनी अपनी सियासी और दीगर डिमांड्स मनवाने के लिए। इसके अंदर ताहिरुल कादरी साहब भी शामिल हैं, जिनकी डिमांड्स सियासी कम और एटलीस्ट टेक्निकली लीगल ज़्यादा थीं कि प्रोसिक्यूट किया जाए मॉडल टाउन मैसेकर को। इसके अंदर इमरान खान साहब शामिल हैं जो 4 हल्के खुलवाना चाहते थे। इसके अंदर फजल रहमान साहब शामिल हैं जो हुकूमत को चलता करना चाहते थे। इसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शामिल हैं जो कि महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च कर रहे थे। इसमें इमरान खान साहब की करंट लॉन्ग मार्च भी शामिल है। तो हमें एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी जमहूरियत के अंदर, कानून के अंदर रहते हुए, कि जत्थे में और अवाम में क्या फ़र्क है। कि ये बात तो दुरुस्त है कि अगर 1000, 2000, 5000 बंदा कहीं पे इकट्ठा हो जाए तो उसकी वजह से हुकूमतें डिसमिस नहीं होनी चाहिए, रियासत के इदारों को उसकी वजह से कोई मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ नहीं करनी चाहिए, कोई स्टेट के अंदर इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। लोगों का हक़ है कि वो जमहूरियत के अंदर अपना प्रोटेस्ट का राइट रिकॉर्ड करें, लेकिन इससे रियासत की मशीनरी नहीं हिलती। लेकिन अगर वाकई अवाम, ये बात तो दुरुस्त है कि जत्थों से हुकूमतें नहीं गिरती, लेकिन अगर वाकई अवाम का एक समंदर, मेजॉरिटी, आप उसको सड़कों के ऊपर देख लें, जलसों में देख लें, बाई इलेक्शंस के पोल नंबर्स में देख लें, ऑनलाइन जो ट्विटर पोल्स हैं उसमें देख लें, जो क्रेडिबल पोल्स हैं बड़ी बड़ी गैलप्स वगैरह ने किए उनमें देख लें, अगर वाकई पता चले कि अवाम की मेजॉरिटी एक चीज़ चाहती है और एक हुकूमत उस मेजॉरिटी की आवाज़ के ख़िलाफ़ टस से मस नहीं होना चाहती, तो फिर मेरा ख्याल है कि शायद ज़्यादती होगी ये कहना कि जत्थों की हम बात नहीं मानेंगे, बिकॉज़ फिर वो जत्थे 2000, 5000, 10,000 के नहीं हैं। इस पोलिंग नंबर्स से, दीगर चीज़ों से पता चला कि वो अवाम की मेजॉरिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ابھی تک جتنے پولز بھی کرائے گئے خواہ وہ ریاست کی طرف سے کروائے گئے ہوں, پی ٹی آئی کی طرف سے کروائے گئے ہوں, میڈیا کی طرف سے کروائے گئے ہوں, یا اپوزیشن یا حکومت کی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کروائے گئے ہوں, ان سب میں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی عوام ایک الیکشن کی طرف جانا چاہتی ہے, حق خود رائے استعمال کرنا چاہتی ہے. تو ایسی سچویشن میں میرا خیال ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ 70% عوام یا 50% عوام یا 60% عوام جو ہے وہ ایک جتھا ہے جس کی حکومت بات نہیں مانے گی. ایسی سچویشن کے اندر بڑا اچھا ہو کہ کوئی پولیٹیکل سلوشن نکالا جائے, کیونکہ جب اتنے بڑی سطح پہ عوام کوئی ایک پولیٹیکل ڈیمانڈ کر رہے ہوں اور آپ اس کو آئینی اور قانونی سیٹلمنٹ کے تھرو ریزالو نہ کریں, تو پھر خدا نخواستہ خدشہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب واقعی 2, 3, 4, 5 لاکھ بندہ اسلام آباد کے گرد لا کے کھڑا کر دیتے ہیں اور ایک دن اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم اندر چل کے واک کریں گے, تو پھر کیا کریں گے؟ گولیاں چلیں گی, ڈنڈے برسیں گے, لوگوں کے سر پھٹیں گے, شہادتیں اٹھیں گی. تو اس سے بہتر ہے آپ جتھا کسی کو کہیں گے تو ان کی دل آزاری ہوگی, کیونکہ یہ چھوٹی سی پاپولیشن نہیں ہے, یہ میجورٹی آف پاکستان کی آواز ہے. آپ ان کو جتھا نہ سمجھیں, ان کے ساتھ پولیٹیکل ڈائیلاگ کریں اور کسی ایسی سچویشن پہ پہنچیں جہاں پہ خون ریزی ہماری سڑکوں پہ نہ ہو. صحیح. اچھا سعد رسول صاحب, عدیل بڑائی صاحب کی جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال. جن لوگوں نے موٹر وے کو بند کر رکھا ہے, اہم شاہراہیں بند کر رکھی ہیں, جس پر عدالت کو بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ پرامن احتجاج آپ کا حق ہے, لیکن عام شہری کا جو حقوق ہے ہم اس کو اس سے بھی محروم نہیں رکھ سکتے. بزرگ شہری رستوں کی بندش کی وجہ سے جو خوار ہو رہے ہیں, عمران خان صاحب کو بھی کہنا پڑا کہ رستوں کی بندش نہ کریں, سڑکوں سے ہٹ جائیں ان کے کارکنان, تو انہیں بھی ہم جتھا کہیں گے یا عوام کہیں گے؟ دیکھیے, کسی کو بھی سڑکیں بند کر کے لوگوں کو کسی تکلیف میں ڈالنے کی کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ساری قوم نے سراہا تھا جب تحریک لبیک ایک جنازہ پڑھنے کے لیے آزادی وہاں پہ مینار پاکستان میں پہنچی, تو ایمبولنسز کو, ٹریفک کو کیسے ان لوگوں نے سائڈ پہ ہو کے تو جگہ دی, اور اس طرح کی بات عوام میں سراہی جاتی ہے. کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سڑک اور دیگر چیزیں سپریم کورٹ کے اور عدالت عالیہ کے حکم کے خلاف اس کو بند کریں. لیکن یہی ہم ایفیکٹولی سوال یا بحث کر رہے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے یہ پولیٹیکل سچویشن ایک ایسے نہج پہ آ پہنچی کہ عوام سڑکوں پہ ہو اور وہ اپنی اپنی پروٹیسٹ کر رہے ہوں, اور جگہ جگہ پہ ان کی چھوٹی چھوٹی اسکرمشز کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, کسی پولیس والے کے ساتھ, کسی اور کے ساتھ چل رہی ہوں, تو وہ ابیلٹی عمران خان صاحب کی یا کسی بھی لیڈرشپ کی یا کسی بھی ریاست کے عہدیدار کی, یہ ابیلٹی کہ وہ ایک آواز سے, ایک کال سے اس وائلنس کو بند کر سکے گا, یہ مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ لوگوں کی اپنی اپنی ایک سڑک کے اوپر 2 2 4 4 10 10 8 8 بندوں کی لڑائی ہو چکی ہوتی ہے کسی نہ کسی کانفرنٹیشن میں. اس وجہ سے ایسی سچویشن آنے سے پہلے اس کو پولیٹیکلی سالو کرنا چاہیے. ایک دفعہ عوام سڑکوں پہ آ گئی تو سب لوگوں کے کنٹرول سے بات نکل. ٹھیک ہے. عدیل بڑائی صاحب, سعد رسول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی سچویشن نہ بنے کہ عوام سڑکوں پر آئے, اس سے پہلی معاملات کو حل کر لیا جائے, اور سیاسی معاملات کو حل کرنے کے لیے سب سے بہترین اور واحد جو فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہی ہے. اس تحریک انصاف کو کہا بھی گیا کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں, عدالت کی جانب سے بھی کہا گیا کہ وہاں پر جا کر سیاسی مسئلے مسائل حل کریں. تو کیا تحریک انصاف کچھ سوچ رہی ہے پارلیمنٹ واپسی کا؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کا جو پارلیمنٹ میں واپسی ہے اس میں اب کافی تاخیر ہو چکی ہے. اب بغیر کچھ لیے, بغیر کچھ حاصل کیے پارلیمان میں کس طرح سے جائیں؟ الیکشن کی تاریخ آپ دے نہیں رہے, اور الیکشن کی تاریخ دینے کا مطلب یہ ہے, قبل از وقت الیکشن کرانے کا مطلب یہ ہے, خود یہ اپوزیشن جماعتیں سمجھتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی اور بھاری اکثریت سے جیتے گی, اور پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کسی سیاسی جماعت کا تو ہوم ورک ہے ہی نہیں الیکشن میں جانے کے لیے, تو انہوں نے تو الیکشن میں جانے سے روکنا ہے. بلکہ حکومتی سائیڈ پہ تو ایسے بھی آپشن زیر غور آئے ہیں کہ کہیں اکتوبر سے آگے الیکشن لے جانے کا آپشن ہے یا نہیں ہے. کوئی آئین کی کتابیں کھولیں, کوئی سعد رسول صاحب بتا سکتے ہیں کہ ایسی کوئی پروویژن بنتی بھی ہے نہیں, لیکن یہ بھی سوالات ہوئے ہیں کیونکہ الیکشن دیکھیں مارچ میں ہوں, اپریل میں ہوں یا اکتوبر 2023 میں ہوں, مجھے تو اس میں نتیجہ کوئی مختلف نظر نہیں آتا. تو یہ تو خود حکومتی سائیڈ جو ہے ان کی آبزرویشن ہے کہ ابھی الیکشن میں جانے کے ہم قابل نہیں ہیں. کیا لے کے جائیں گے عوام کے پاس ووٹ مانگنے؟ اچھا, جب معاملہ ہے کہ پارلیمان میں واپس آنا ہے, پارلیمان میں پاکستان تحریک انصاف کیوں واپس جائے گی؟ کیا یہ حکومت کی جانب سے یا جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی جانب سے کچھ ان کو کہا گیا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم انتخابی اصلاحات کرتے ہیں, ای وی ایم واپس لاتے ہیں,
اس میں مزید کچھ ریفارمز کرتے ہیں, انٹرنیٹ ووٹنگ لے کے آتے ہیں, یا وہ یہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے الیکشن کرا دیتے ہیں تو فیس سیونگ آپ کو دے دیتے ہیں. کوئی فیس سیونگ بھی تو نہیں دے رہے, بس یہی کہی جا رہے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف پارلیمان میں واپس آ جائے. اگر جب یہ پارلیمنٹ سے واپس آئے تھے, تاخیر ہو رہی ہے, تحریک انصاف نہیں پارلیمنٹ میں بالکل بھی نہیں جا رہے, نہیں بالکل بھی نہیں جا رہے. اس کی ریزن یہ ہے, بالکل بھی نہیں یہ پارلیمنٹ میں ابھی واپس جا رہے. آج تک کی تاریخ میں جب یہ بات ہو رہی ہے, یہ پارلیمنٹ میں نہ جانے کا کوئی ماحول پیدا ہوا ہے, بلکہ اس وقت آج کی تاریخ میں اگر بات کروں تو کوئی بیک ڈور بھی اس طرح سے نہیں چل رہا, کوئی آفیشل کوئی بیک ڈور کو مذاکرات, تو پارلیمان میں جانے کا تو ماحول ہی نہیں بنایا جا رہا, اور دوسری جانب سے ہی نہیں بنایا جا رہا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, ان کی اہم جو لیڈرشپ کے جو لوگ ہیں وہ پارلیمان میں جانا ضرور چاہتے ہیں, لیکن اس شرط پر کہ کوئی فیس سیونگ دی جائے اور اس میں یہ طے کیا جائے الیکشن کی یا ڈیٹ آئے, اور الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے, اور جو ایک تو ابھی تقرری ہو رہی ہے, اس کے علاوہ ابھی جو ظاہر اگلا جو سیٹ اپ بننا ہے اور نگران سیٹ اپ بننا ہے, یہ پارلیمنٹ سے باہر رہ کر تو یہ سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے, یہ چونکہ لیڈر آف اپوزیشن کا ہی نہیں کردار ہے. وہ جانا ضرور چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے حکومت کو ان کے لیے کوئی فیس سیونگ تو بنانی پڑے گی نا. وہ فیس سیونگ تو بنائی نہیں ہے, نہ وہ بنانے کے موڈ میں نظر آتے ہیں. کل کا جو اجلاس ہوا ہے لندن میں, جو کل کا اجلاس, اس کے بعد سے جو وہاں سے گفتگو کی گئی ہے میڈیا کے ساتھ, اس کے مطابق تو وہ جارحانہ پالیسی کے ساتھ پاکستان واپس آ رہے ہیں. تو پھر پاکستان تحریک انصاف کس طرح پارلیمان میں جائے گی؟ صحیح, آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان میں واپس آنے کے لیے تحریک انصاف کو فیس سیونگ چاہیے, اور حسن حکومت فیس سیونگ دینے کے لیے تحریک انصاف کو تیار نہیں ہے اس وقت. یہ جو بیک ڈور مذاکرات کی بات عدیل وڑائی صاحب نے بھی کی, آپ کی اطلاعات اور خبروں کے مطابق یہ معاملہ ٹھپ ہو گیا ہے, اور دونوں میں سے کون سا فریق ہے جو یہ مذاکرات ہونے میں اس وقت رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلی بات, جس طرح سعد رسول صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ جتھوں پر انہوں نے بات کی کہ یہ جتھوں نے جس طرح راستے بلاک کیے اور وہ اس چیز پر آمادگی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, تو کیا جب عمران خان صاحب دور اقتدار میں تھے تو اس وقت تحریک انصاف نے یہ نہیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو جتھیاں آ رہی ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پھر مسلم لیگ نون مہنگائی مارچ کے جو ہے وہ کر رہے تھے, تو اس وقت بھی تو وہ یہی کہتے تھے نا. تو جو بھی ہو, اور دوسرا ابھی ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ جو مرضی سروے دیکھ لیں, ابھی چند روز پہلے ہی ایک سروے آیا ہے انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ کا, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 59% پاکستانیوں نے پی ٹی آئی لانگ مارچ کو مسترد کیا ہے اور 32% نے اس کی حمایت کی ہے. اور پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ 54% پاکستانیوں نے پی ٹی آئی کو مشورہ دیا ہے کہ وہ احتجاج کے بجائے قومی اسمبلی میں جا کر اپنے معاملات کو حل کروائیں. اور جمہوری جو ادارے ہیں یا جمہوری ممالک ہیں, وہاں پر تو ہمیشہ یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کے جو مطالبات ہوتے ہیں آپ پارلیمان کے اندر جا کے معاملات کو لے کر جاتے ہیں. اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے وہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں, ان کے لیڈرز کا کام ہی یہی ہوتا ہے. دیکھیں ایک گھر ہے نا, اس میں جو سرپرست ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو مانیٹر کرتا ہے کہ کیا ان کو تعلیم صحیح مل رہی ہے, صحت ٹھیک ہے, روزگار مل رہا ہے, ان کے معاملات کیا ہے, وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. اسی طرح ریاست اور سیاسی جماعتوں کے سربراہان بھی لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں, سربراہی کرتے ہیں, اور عوام ان کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں. تو کیا لیڈران اپنی جو ذمہ داری ہے وہ درست طریقے سے نبھا رہے ہیں؟ کیا جس طرح آپ بتا رہی تھی, آپ نے انٹرو میں کہا کہ انہوں نے راستے بند کر رکھے, یہ تو ان عوام سے پوچھے جو اس شدید جو ہے وہ بحرانی کیفیت میں پریشان ہیں, ان کے لیے کس حد تک جو ہے وہ اذیت کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. بالکل. اور دوسری جانب مذاکرات تو اگر دیکھیں تو عمران خان صاحب پہلے بھی کسی نہ کسی ذریعے سے کرتے رہے ہیں, اور اب بھی وہ کوشش میں ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسے معاملہ جو ہے وہ حکومت سے نہیں کسی تیسری طرف وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے مذاکرات ہوں. اچھا, لیکن وہ تو کہتے ہیں اب ہم تو قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے. مذاکرات صرف عمران خان صاحب کی خواہش ہے؟ اور بالکل ان کی خواہش ہے, میری جو اطلاعات ہے بالکل خواہش ہے. اور عارف الوی صاحب, سردار تنویر الیاس صاحب, مذاکرات نہیں چاہتا, فیصل واوڈا صاحب سمیت کوئی 7 افراد ہیں جو عمران خان صاحب کی ہدایت پر ان سے مشورے کے بعد جو ہے وہ مذاکرات کرتے رہے. پھر ان کے جو مذاکرات کسی جگہوں پر طے بھی ہوئے, لیکن وہ اپنے معاملات طے ہونے کے بعد وہ اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹتے چلے گئے
جس کی وجہ سے فیصل واؤڈا نے بھی جو ہے علیحدگی اختیار کی اور باقی معاملات بھی جو ہیں وہ الگ ہونا شروع ہو گئے. اگر ان کو یہ موقع ملے کہ وہ سچ بولیں اور جھوٹ کو الگ کر لیں تو شاید کئی انکشافات سامنے ہیں کہ کن کن موقعوں پر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بات چیت کو آگے بڑھانے پر جو ہے آمادگی کا اظہار کیا تھا. لیکن بے شک کوئی بھی معاملہ ہو، اب مسلم لیگ نون نے جو کل اجلاس کیا ہے اس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی صورت بزور طاقت یا ڈنڈے یا بلیک میلنگ سے وہ نہ تو الیکشن کی تاریخ دیں گے، نہ ہی وہ ان کے جو ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی معاملات کو تسلیم کریں گے. وہ تو یہ کہتے ہیں پارلیمانٹ کے اندر آئیں، اپنے جو اپنے ان کے ووٹرز ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے معاملات ایوان میں لے کر آئیں، ایوان میں پارلیمنٹ کے اندر آ کے بات کریں اور اپنی سربراہی ہونے کا ثبوت دیں. آپ کو یاد ہوگا 1963 میں کس طرح مولانا مودودی نے لاہور میں جلسہ کیا تو وہاں پر جو ہے فائرنگ ہو گئی اور ایک شہید بھی ہو گیا. تو وہاں پر یہ آواز آئی کہ مولانا آپ بیٹھ جائیے، تو انہوں نے کہا اگر میں بیٹھ گیا تو کھڑا کون رہے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح 1973 کی بات بھی یہی تھی کہ جب راولپنڈی میں ایک اجتماع ہو رہا تھا اپوزیشن کا اس وقت، تو وہاں پر فائرنگ ہوئی. جی حسن. تو پختون بے شمار جو ہیں وہ وہاں پر مارے گئے اور ولی خان کو وہ لے کر آئے تھے ہاتھوں میں اٹھا کر اور کندھوں میں لے کر گئے. وہاں پر بھی لیڈر ہونے کا ثبوت دیا گیا. پھر 2007 میں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی میں کیا جو ہے وہ پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور لیڈر ہونے کا ثبوت دیا. لیکن لیڈر کا تو کام یہی بنتا ہے نا کہ اپنے عوام کو، معاملات کو جو ہے وہ پوزیٹیو راستے پر لے کے جائیں. ٹھیک ہے، آپ کہنے کہ لیڈر کا کام یہ ہے کہ معاملات کو پوزیٹیو راستے پر لے کے جائے. مذاکرات کے حوالے سے آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے بھی اور رہی بھی ہے کہ مذاکرات آگے بڑھیں، آیا کہ وہ اس میں ڈیڈ لاک نہیں بن رہے. جی آپ کے پاس آتے ہیں اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا سعد رسول صاحب، یہ جو بات عمران خان صاحب نے اپنے متبادل کے طور پہ پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو میدان میں اتارا ہے، جو پاپولیرٹی عمران خان صاحب کی ہے، لیکن ظاہر ہے صحت ان کی اجازت نہیں دیتی، وہ اس لانگ مارچ کا فی الوقت حصہ نہیں ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اسی پاور کے ساتھ عمران خان صاحب کے یہ 3 متبادل لانگ مارچ کو اپنے منزل تک لے کر جائیں گے اور مقاصد حاصل کر کے واپس آئیں گے؟ دیکھیں ان کی پاپولیرٹی کتنی ہوگی ان انڈیویجولز کی، یہ تو کہنا مشکل ہے اس وجہ سے کہ کوئی ڈسٹنکشن نہیں کریٹ کی جا سکتی کہ جتنے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ ان کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں یا عمران خان کی کال پہ آ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی کال پہ زیادہ آ رہے ہیں. ان کی انڈیویجول پاپولیرٹی عمران خان صاحب سے تو کیا مقابلہ ہوگا. میں حسن صاحب کی بات سے بہت میں نے بڑے اس کو غور سے سنی اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حسن صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ جھوٹ اور سچ اگر علیحدہ کر دیا جائے تو بہت سی باتیں کلیئر ہو جائیں گی. انہوں نے کہا کہ اس میں اور کیا فرق ہے جب پی ٹی آئی کہتی تھی کہ ہم جتھوں کو نہیں آنے دیں گے جب پیپلز پارٹی کی مارچ ہو رہی تھی یا نون لیگ کی مارچ ہو رہی تھی. تو میں حسن صاحب آپ کو تھوڑا سا واضح کر دوں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پی ٹی آئی کی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی مارچ پہ کتنے % پاپولیشن ساتھ تھی ان کے؟ آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے. آپ کو یاد ہے کہ ایک گراؤنڈ تو بھرا نہیں گیا تھا لاہور کے اندر جو مینار پاکستان کا تھا. پیپلز پارٹی کی مارچ آپ نے خود کور کی. میں نے ابھی اب سے پہلے گزارش کی کہ اگر ایک چھوٹی سی پاپولیشن کا حصہ اپنی مرضی کی پولیٹیکل ڈیمانڈز کے لیے اسلام آباد آ جائے، خواہ عمران خان صاحب ہوں، خواہ فضل الرحمان صاحب ہوں، خواہ کوئی اور ہوں، اور وہ میجورٹی آف دا پاپولیشن کو ریپرزینٹ نہ کرتا ہو تو وہ جتھا ہے. لیکن اگر میجورٹی آف دا پاپولیشن پاکستان کی ایک چیز چاہتی ہو اور وہ اپنی حکومت کے پاس آ جائے تو حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ 70% جتھا ہیں یا آپ 60% جتھا ہیں. اور سچ بولنے کی اگر میں جو ہے وہ شہرت رکھتے ہیں. حسن صاحب اگر میں بات پوری کر سکوں، وہ ایک شعر بھی میں اینڈ میں سناؤں گا کیونکہ آپ نے وہ جھوٹ سچ کی بات کی. دوسری بات جھوٹ سچ کی آپ نے بالکل درست بات کی. یہ جو آپ نے آئی پی آر کا سروے پڑھا، اس کے اندر آپ نے وہ اپنی مرضی کے نمبرز تو پڑھ دیے. ذرا اس کے اوپر اس سروے کے اندر دیکھیے کہ اس کے اندر ایک سوال یہ بھی ہے کہ کتنے لوگ پاکستان کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ جلدی الیکشنز ہو جائیں فوراً. وہ نمبر اگر آپ دیکھیں گے تو وہ نمبر 78% ہے. اس کے اوپر 5% کا مارجن آف ایرر ہے. وہ 73 سے 78% ہے. تو یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کی بنیادی ڈیمانڈ کے ساتھ جو ہے وہ ان کے خلاف ہیں لوگ ہر بندہ اس بات کے خلاف ہے کہ آپ سڑکیں نہ بلاک کریں. ہر بندہ اس بات کے خلاف ہوگا کہ آپ کو پارلیمان کے فیصلے پارلیمان کے اندر کرنے چاہیے. اس بات کے ہر بندہ ساتھ ہوگا. لیکن یہ کہنا
کہ لوگ کیونکہ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندر چلے جائیں، اس وجہ سے وہ ان کی ڈیمانڈز کے ساتھ نہیں ہیں. آپ دیکھ چکے ہیں کہ لوگ کتنے زیادہ ان کے ساتھ ہیں. لاسٹ بات، حسن صاحب نے بالکل درست فرمایا، اور ہم سب دکھی ہیں اس بات پہ کہ جو اذیت لوگوں کو اس طرح کے کچھ شرپسند لوگوں کی وجہ سے جو سڑکیں بلاک کرتے ہیں، جو ہر پولیٹیکل پارٹی میں موجود ہیں، ان کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن حسن صاحب اسی کے ترازو میں دوسری طرف اس اذیت کو بھی رکھیے جو کہ لوگ بلک کے اپنے ووٹنگ سیشنز کے اندر جلسوں میں کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کر کے ہمیں اس حکومت کی پالیسی سے نجات دلوائیں اور الیکشن میں جائیں. جو مہنگائی کی اذیت ہے، جو اس وقت بلوچستان کے اندر دیگر اذیتیں ہیں، آپ یہ کہیں کہ موٹر وے کے انٹرچینج، ہاں بالکل، آج بارش نہیں ہوئی، بارش نہیں ہوئی، یہ بھی صاحب کا حکومت کا مسئلہ ہے. اس نے بحرانی کیفیت میں مبتلا کرتے ہوئے جہاں پر معاشی حالات اتنے خراب ہوں، آپ اس کو سائیڈ پر رکھ کے تو نہیں آپ الیکشن کی طرف جا سکتے نا. کسی حد تک آپ کنٹری کو کہیں نہ کہیں تو پاؤں پر کھڑے کر کے یا میدان میں آئیں گے. 27 بلین کے قریب فورن ریزروز تھے. اتنا ظلم نہ کریں فیکٹس کے ساتھ، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا ایک شعر کا تو میں سناتا چلوں. شامی صاحب کبھی کبھی اس شعر پہ میرے سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں یہ بہت زیادہ سناتا ہوں، لیکن بات درست ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی. ویسے ایک نظم ہے کہ خاموشی اچھی نہیں، انکار ہونا چاہیے، اور یہ تماشا اب سرے بازار ہونا چاہیے. جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. تو یہ تو نہیں کر سکتے کہ جو باتیں سچی ہیں وہ آپ اس طرف کر لیں اور جو جھوٹی ہیں وہ کہیں یہ تو ساری سابقہ حکومت کر کے گئی تھی. یہ تو سب کے سامنے ہی ہے نا. بے شمار دفعہ یہ دیکھیں جو حالات پچھلی حکومت کر کے گئی تھی، آپ مجھے بتائیں اس سچویشن میں آپ انتخابات کروا سکتے ہیں جب آپ کے جو ہے مختلف حالات خراب ہوں، انٹرنیشنل سفارت خانی پوزیشن آپ کی خراب ہو، سفارت خانے آپ کے پاس آنے کو تیار نہ ہوں، اور ریزرو آپ کے پاس بالکل ختم ہونے کے قریب ہو. دیوالیہ والی تو 2014 سے چل رہی ہے. صحرا اس حکومت نے خود ہی اپنے سر پہ سجایا، کسی نے دعوت تو نہیں دی تھی نا. خود ہی عمران خان کی حکومت کو گھر بیچ کر وہ اقتدار میں آئے، تو لہٰذا جو ذمہ داری اپنائی ہے اسے نبھانا بھی ہے. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے اہم فیصلوں کے لیے لندن ایک بار پھر مرکز نگاہ. نون لیگ کی اعلیٰ قیادت اس وقت لندن میں موجود ہے، اہم فیصلوں پر مشاورت کی جا رہی ہے. اس وقت ان خبروں سے متعلق ہمیں اپڈیٹ دینے کے لیے ہیڈ آف انٹرنیشنل نیوز افیئرز اظہر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر، بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. آپ سے کچھ دیر پہلے آپ کی سابق وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات بھی ہوئی ہے. یہ بتائیے سب سے پہلے کہ یہ بار بار شہباز شریف صاحب کو، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو لندن کیوں آنا پڑ رہا ہے؟ جی بالکل، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پارٹی قائد مسلم لیگ نون کے میاں محمد نواز شریف لندن میں ہیں، اس لیے شہباز شریف صاحب کو لندن آنا پڑتا ہے، کیونکہ جو رہنمائی یا مشاورت کا عمل ہے وہ پارٹی قائد کی منظوری کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو جن اہم معاملوں پر مشاورت کے لیے وہ گئے تھے ان پر مشاورت ہو گئی؟ اظہر صاحب ایک سوال کا جواب ذرا دے دیجئے تاکہ اس کے بعد ہم مکمل طور پہ سیاسی بات کر سکیں. سوال یہ ہے کہ سیاسی طرف جانے سے پہلے کہ اب یہ کہانی تو ختم ہو گئی کہ نواز شریف صاحب بیمار ہیں، پلیٹلیٹس اوپر ہیں نیچے ہیں، اب یہ بات تو ختم ہو گئی. اب ان کا آنے کا جو پاکستان یا سیاست کے اندر یا دیگر چیزوں میں یہ اب ایک سیاسی اور قانونی عمل رہ گیا ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ صحت کا اب کوئی معاملہ اس طرح کا نہیں ہے جو ان کو یا روکتا ہے یا واپس بلاتا ہے؟ جی بالکل سعد صاحب، یہ میرا خیال ہے آپ کا ہمیشہ سے کنسرن رہا ہے اور رائٹ کنسرن رہا ہے آپ کا، کیونکہ ہر پروگرام میں تقریباً آپ اس بات پہ ضرور پوچھتے ہیں. تو پہلے بھی میں نے آپ سے ریکویسٹ یہی کی تھی کہ کیونکہ یہ ان کا ایک پرائیویٹ معاملہ ہوتا ہے یہاں پہ ہیلتھ ایشوز، ہم یہاں پہ برطانوی قوانین پرائیویٹ معاملہ نہیں جی، عدالت کو لکھ کے دے کے گئے ہیں، عدالت کا آرڈر ہے، عدالت کو لکھ کے دے کے گئے ہیں، اس وجہ سے میں پوچھوں پرائیویٹ معاملات پہ تو ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہو گیا سعد رسول صاحب. اظہر جاوید کا بات مکمل ہونی دیجیے. ٹھیک ہے، پاکستان کی عدالت کے بارے میں برطانوی قوانین کی بات کر رہا ہوں، اس کے مطابق. دوسرا،
जो मियां नवाज शरीफ है उनकी सेहत अब बहुत बेहतर है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, पहले भी मैंने आपको बताया था। और तीसरा, मियां नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं, आपकी ये तशवीश भी इंशाल्लाह मेरा ख्याल है जल्द ख़त्म हो रही है। और फैसला यही हुआ है कि मुशावरत हम तो मुंतज़िर हैं इसी साल में वतन वापस होंगे। ठीक है, जी बिल्कुल। और तीसरी बात, जो अभी मीटिंग जारी है नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, और उसमें मरीम नवाज साहबा भी है। मेरी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मुलाकात हुई है आज। वज़ीर आज़म भी थे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे, और साबिक़ वज़ीर आज़म भी थे, और मरीम नवाज साहबा थे। तो मियाँ जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात से दो चार है, लेकिन हम पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल लेंगे, मेहनत हम कर रहे हैं, और तवक्को यही है कि जो मामलात हैं उन पे काबू पा ले जाएगा। अब तीसरी बात, जो अहम मामलात हैं, जो सबसे बड़ी बात है वो नई तकर्री की है, और नई तकर्री के हवाले से जो अगला प्रोसेस है वो नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। और उस प्रोसेस को बाकायदा ख्वाजा आसिफ साहब ने मुझे कंफर्म किया है कि नेक्स्ट वीक से ये हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और जो नया, जो एक सरप्राइज़ भी हो सकता है आपको जल्द मिल जाए कि कुछ ऐसी चीज़ें भी चल रही हैं बैकग्राउंड में कि ये अमल आपको मुकम्मल बहुत स्विफ्ट तरीके से और जल्दी से मुकम्मल होता नज़र आएगा। और शहबाज शरीफ साहब की आज ये चौथी मुलाकात है, तीसरा दिन था, चौथी इस वक्त भी ये मुलाकात जारी है। ख्वाजा आसिफ साहब आज मौजूद नहीं है, लेकिन जो मामला थे, मेजर डिसीजन थे, वो कल ले लिए गए हैं। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के साथ भी राब्ते हो रहे हैं, और वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान पहुँचते ही मेरा ख्याल है ये कल या परसों आ जाएंगे, और ऑन बोर्ड है, और वो आते ही इन इत्तेहादी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। अच्छा, तमाम मामला जो इस वक्त अगर आप कहें कि जी। अज़हर, आपने बात की कि साबिक मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आपको बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आए, और उन्होंने कहा कि मुल्की हालात पर जल्द काबू पा लेंगे। क्या कोई नई स्ट्रेटजी अपनाएंगे? क्योंकि इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला जो इस हुकूमत को दरपेश है वो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के बारे में वैसे मैं, जो मेरी डिस्कशन कल भी हुई, परसों भी हुई और आज भी हुई, ये इस लिहाज से इतना कंसर्न नज़र नहीं आ रहे हैं। उनका लॉन्ग मार्च का मसला नहीं है, मसला जो है वो इस वक्त जो जलाओ गिराओ की पॉलिसी करना चाह रहे हैं या दारुल हुकूमत को घेरना चाह रहे हैं, वो बात है। उसमें वो ये लॉन्ग मार्च से ज़रा आगे की बात है। कल भी जो प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ ने कहा कि उनके बकौल के इमरान खान मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन हम तबाह होने नहीं देंगे। कैसे? ये उनके अल्फाज से जो ऑन कैमरा थे, ये कुछ मालूम कर सके आप, क्योंकि आपकी मुलाकातें होती रहती हैं और हुई भी है अभी। जी, स्ट्रेटजी क्या है? जी बिल्कुल, स्ट्रेटजी यही है। और जो मीटिंग में, हाँ, स्ट्रेटजी यही है कि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक उनको डील किया जाएगा। जहां ज़रूरत पड़ेगी लॉ इन्फोर्समेंट के जो दीगर इदारे हैं, रेंजर्स हैं, पाक फौज है, उसको भी मदद के लिए तलब किया जा सकता है। और ये बड़ा ऑन कार्ड है कि अगर सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश की गई तो जो हमारे दफाई इदारे हैं उनकी मदद भी ली जाएगी और बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा। यहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने भी यही कहा है कि, और उन्होंने कल भी यही कहा था कि जत्थों की सियासत को हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो सख्ती से निपटने का हुकूमत ने फैसला किया है मौजूदा सूरत हाल से। बहुत शुक्रिया। हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ अफेयर्स अजहर जावेद हमारे साथ मौजूद थे। अदील वड़ाई साहब, आपने अजहर जावेद की गुफ्तगू सुनी, आप भी मौजूद हैं इस्लामाबाद में, तो क्या इरादे नज़र आ रहे हैं वफाक के, तहरीक इंसाफ के इस लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए? क्योंकि अजहर जावेद भी कह रहे हैं कि आइन और कानून के दायरे में रहकर निपटा जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनी तो फिर सख्ती से निपटा जाएगा। देखिए, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने पे अदील के लिए मैं एक सवाल ऐड कर सकता हूं? जी जी जरूर, जरूर जी। अदील साहब, रुबाब आपसे पूछ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक एब्सकॉन्डर से, कॉन्विक्ट से मशवरा किया कि कानून के अंदर किसी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। क्या आपके इसके बारे में तब ये खालिसन साद रसूल साहब का सवाल है। जी अदील। अच्छा, पहले तो मैं ये बात कर लूँ कि लॉन्ग मार्च के हवाले से इन्होंने क्या तैयारी कर रखी है। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच के यहाँ बैठ जाए तो इनके लिए डील करना आसान है। अगर लॉन्ग मार्च जिस तरह से पिछले चंद रोज़ से रावलपिंडी की सूरत हाल थी, इस्लामाबाद मैसूर हो चुका था, मोटरवेज बंद थी, इसके अलावा एयरपोर्ट को जाने वाले रास्ते बंद थे, इस्लामाबाद के जो दाखिली रास्ते थे वो ऑलमोस्ट बंद थे। तो इससे निपटने में इन्होंने ये हैंडीकैप थे। तो इस हवाले से इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल की इन दिनों में, ख़त लिखे सूबों को, और
اس میں انہوں نے گورنر راج لگانے کا جو آپشن ہے اس کے لیے اپنی ڈاکومنٹیشن تیار کر رکھی ہے. اگرچہ ابھی تک اس حوالے سے مکمل فیصلہ نہیں ہوا, لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف اس کو بڑے پیمانے پر لے آ کر اسلام آباد کو محصور بنا لیتے ہیں, اور اسلام آباد کو جس طرح انہوں نے جب اس کے داخلی راستے بند کر دیے, ایئرپورٹ کے راستے بند کر دیے, موٹر ویز بند کر دیں, یہ واقعی بڑی پریشان کن صورتحال بن گئی تھی وفاق کے لیے, کیونکہ وہاں پر تو صوبائی جو تمام سیٹ اپ ہے وہ سپورٹ کر رہا تھا انہیں. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ لانگ مارچ یہاں جب شہر کے اندر آ جائے گا تو ڈیل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا, لیکن یہ اگر اسی طرح سے اس کو بڑے پیمانے پر لے جاتے ہیں تو وہ پریشان کن بات ہوگی, تو اس میں پھر ان کو گورنر راج پر جانا پڑے گا. عدیل بڑائی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا کا سوال ہے. اچھا, آپ اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں, دیجئے. بالکل, پھر میں سعد رسول صاحب کی جانب جاتی ہوں. دیکھیں سعد رسول صاحب جو بات کر رہے ہیں, بات تو ایک عام آدمی, ایک عام پاکستانی یہ بات تو کرتا ہے نا, اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے جو خاص طور پہ جو گورنمنٹ کے ناقدین ہیں, جو پی ایم ایل این کے ناقدین ہیں, کہ ایک اتنی بڑی تقرری کے حوالے سے جو مشاورت کی جا رہی ہے ایک ایسی بڑی سیاسی شخصیت سے کہ جو اپنے کیسز کی وجہ سے پاکستان ہی نہیں آ سکتے. ابھی تک یہ ٹھیک ہے ڈپلومیٹک پاسپورٹ ان کو جاری کر دیا گیا ہے, لیکن ابھی تک وہ پاکستان آنے کا حتمی فیصلہ کوئی نہیں ہوا, اور یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. ظاہر آ کر جتنے دن کے لیے صحیح, لیکن جیل تو جانا پڑے گا. تو وہاں پر ایک بڑی تقرری کے حوالے سے جو فیصلہ ہو رہا ہے, تو عام آدمی پھر یہ کوشچن تو کرتا ہے, اگر پچھلے چند مہینوں میں شہباز شریف صاحب فیصلے کروانے کے لیے نواز شریف صاحب کے پاس جائیں گے, اور نواز شریف صاحب وہ تو ان کے پارٹی قائد ہیں, پھر وہ بڑا سخت ہو جاتا ہے کہ اشتہار. ٹھیک ہے عدیل بڑائی صاحب, نون لیگ اس کا جواب یہ پیش کرتی ہے نا کہ وہ ان کے پارٹی قائد ہیں, تو وہ اپنا جو بھی اہم مشاورت ہے وہ انہی سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سعد رسول صاحب کی جانب آتے ہیں. سعد رسول صاحب, نواز شریف صاحب کو سفارتی پاسپورٹ ملنے کی جو بات کی جا رہی ہے, جو امید ہے, اس سے نواز شریف صاحب کو کیا فائدہ ہوگا, اور یہ کیوں جاری کیا جاتا ہے پاسپورٹ, سفارتی پاسپورٹ, اس کے حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے, میں سب سے پہلے تو گزارش کروں کہ میں جو بات پہلے کر رہا تھا اس کو تھوڑا سا اگر آگے بڑھاؤں, جو عدیل بھی کر رہے تھے. میری اس میں کسی خاص تقرری سے کوئی وابستگی نہیں ہے, نہ میرا سوال اس تقرری کے مطابق ہے. میرا سوال بڑا سمپل سا ہے کہ ابھی آپ نے سنا کہ ہمیں لنڈن سے بتایا گیا کہ شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کی لانگ مارچ کے مطابق نواز شریف صاحب سے, اور بائی دا وے ان کے بیٹے وہ بھی اشتہاری ہیں, شہباز شریف صاحب کے اپنے بیٹے بھی اس کمرے میں تھے, وہ بھی اشتہاری ہیں, ان سب سے بیٹھ کے عمران خان صاحب کی لانگ مارچ اور اس کے خد و خال ڈسکس کیے, اور واپس انہیں تاکید کی گئی نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ قانون اور آئین کے مطابق آپ نے ساری چیزیں کرنی ہیں. قانون اور آئین کے اور عدالتی فیصلوں کے مطابق کام کرنے کی تاکید کون کر رہا ہے؟ جو قانون میں مجرم ہے, قانون سے بھاگا ہوا اشتہاری ہے, اور عدالتی فیصلوں کے مطابق جس کو جیل میں ہونا چاہیے, اور جو ایک بیماری کا بہانہ کر کے باہر گیا تھا. اس سچویشن کو اگر ہم سیریسلی پالیٹکس میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو میں اس پہ تبصرہ کرنے سے قاصر ہوں. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نوعیت میں ہم اس طرح کا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان یہاں سے یہ کام کرنے کے لیے گیا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. حسن, آپ کے پاس آتے ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ دیکھیں, جو کل میٹنگ ہوئی تھی لندن میں پاکستان مسلم لیگ نون کی, اور جو اندر میٹنگ میں موجود ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب خود جو ہے وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بطور پارٹی وہ غیر منظم ہو چکی ہے. اس کو وہ منظم کرنے کے لیے خود جو ہے وہ معاملات کو سنبھالنا چاہتے ہیں پاکستان آ کر, جس کے لیے کل جو ہے وہ تجاویز رکھی گئی کہ امکان یہ ہے کہ وہ دسمبر کے دوسرے ہفتے پاکستان آ جائیں. اور اس وقت تک یہ پلان, یہ تجویز اور پلان سمیت اس طرح کا یہ پرپوزل پیش کی گئی کہ اس سے پہلے جو بھی قانونی اور دیگر معاملات ہیں اس کے لیے وکلا ٹیم اور دیگر جو ذمہ داران ہیں ان کو ٹاسک سونپے گئے ہیں کہ وہ معاملات کو بہتر طریقے سے لے کے چلیں, اور وہ خود آئیں, عدالتوں کا سامنا کریں, کیسز اپنے حل کریں, اور پھر جو ہے وہ اس سارے معاملات کو لیڈ کریں. اور اسی میٹنگ میں 3 ماہ کا ٹاسک دیا گیا ہے معاشی بحران سے نکلنے کے لیے,
اور شہباز شریف صاحب نے اس اجلاس میں یہ جہاں پر ہم تقرری کے والے سے گفتگو کی، خود خواجہ آصف صاحب یہ بتا چکے ہیں، اور اس میں یہ بھی چیز زیر غور لائی گئی ہے کہ ہم کیا کیا جو ہے وہ پلان سامنے رکھے ہوئے ہیں جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے ٹھیک ہے، آپ کی پاکستان کے باتوں سے حالات اور کو خبروں بہتر سے بنایا لگ رہا ہے کہ حکومت کے تحریک انصاف کا مطالبہ ماننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر کے دوسرے ہفتے میں سابق وزیر اعظم نواز شریف وطن واپس آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔